बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीका निसार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के लिए और कश्मीरियों के लिए यौम स्याह का दिन है। आज 5 अगस्त 2021 है। आज से ठीक 2 साल पहले कश्मीरियों के ऊपर वो मजालिम ढाए गए जो शायद वो कई दहाइयों से भी तवक्को नहीं कर रहे थे। वो वादा जो भारत ने कश्मीरियों के साथ किया था, वो वादा किरचियां हो गया, उसका शिराजा बिखर गया, लेकिन वो वादा तोड़ दिया गया। बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार पता नहीं कब से कश्मीरियों के इस्तेसाल की ये प्लानिंग कर रही थी, लेकिन ठीक 5 अगस्त 2019 को आकर आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन कर दी जाती है। कश्मीरी जब से पाकिस्तान और भारत वजूद में आए, जब से बरे सगीर पाको हिंद को पाकिस्तान और भारत में तकसीम किया गया, तब से ही जुल्म सह रहे हैं। 27 अक्टूबर 1947 में भारत ने अपनी फौजें जहाज़ों के जरिए कश्मीर पर उतारी ताकि वहां खड़ी होने वाले जो भारत का महाराजा है उसके फैसले के खिलाफ आवाज़ें बुलंद होने वाली उनको कर्ब किया जा सके, उनको ख़त्म किया जा सके, कुचला जा सके। लेकिन भारत इतनी दहाइयों में ऐसा कुछ ना कर सका, बल्कि उसी से अगले साल 1 जनवरी 1948 में दुम दबाता हुआ यूनाइटेड नेशंस के दरवाजे पर गया और दस्तक दी कि कश्मीर के अंदर जो हालात हैं उनको एज इज सही करने की कोशिश की जाए, और अक़वाम मुत्तहिदा से ये मदद मांगी, जिसके नतीजे में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने और यूनाइटेड नेशंस ने 5 फरवरी 1948 को हक के खुद इरादियत की बात की, प्लेबिसाइट की बात की, और प्लेबिसाइट की ये डिमांड जो भारत की थी उसको एक्सेप्ट किया। अब उसकी कुछ शराइत थी, उन शराइत के अंदर से ये शर्त थी कि अपनी अपनी अफवाज को कम से कम उधर कर दिया जाए ताकि वहाँ के लोग खौफ व हिरास की बुनियाद के ऊपर किसी एक मुल्क की तरफ वोट देने पर मजबूर ना हो। दूसरी उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि कश्मीर की ज़मीन जो है या कश्मीर की सरजमीन किसी भी तरीके से किसी एक मुल्क की नहीं होगी, वो उधर के लोगों की होगी। और इसी सिलसिले में ये वादा करने के लिए नेहरू ने कश्मीरियों के सामने आर्टिकल 370 रखा और आर्टिकल 35A आया बाद में। आर्टिकल 370 के तहत एक कश्मीर को एक अलहदा जगह के तौर पर या अलहदा इंडिया से सेपरेट जगह के तौर पर तस्लीम किया गया। ये वादा किया गया कि कश्मीर के हक को, कश्मीर के जो राइट्स हैं उनकी हिफाजत की जाएगी। ये तमाम चीज़ें 5 अगस्त 2019 में आके ख़त्म हो गई और उसके बाद एक और लहर चली। कश्मीर, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आज़ादी की आवाज़ें एक बार फिर बेतहाशा और बेखौफ व झिझक बुलंद होने लगी। आज हम 2 साल बाद ये दुनिया से सवाल कर रहे हैं कि क्या दुनिया ने आंखों पर पट्टी बांध ली या कानों में सीसा जो है वो मेल्ट करके डाल लिया, जो कश्मीरियों की चीखों पुकार उन तक पहुंच नहीं रही। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। आज इस यौम स्याह में हम कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद करेंगे, दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, अपना फ़र्ज़ पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो आज के प्रोग्राम में मेहमानान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ सबसे पहले मशाल मलिक साहिबा मौजूद हैं, कश्मीरियों की आवाज़ बनने वाले, कश्मीरियों के हक की सदा बुलंद करने वाले यासीन मलिक साहब, जिनको बहुत अरसे से पाबंदे सलासल किया हुआ है भारतीयों ने, उनकी अहलिया हैं और कई अरसे से कश्मीर की आवाज़ इंटरनेशनल कम्युनिटी में बुलंद कर रही हैं। बहुत शुक्रिया मशाल, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, हुकूमत का हिस्सा। उनसे बात करेंगे कि हुकूमत क्या कर रही है और क्या करना चाहिए मज़ीद। इसके अलावा अली रज़ा सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इंटरनेशनली कश्मीरियों की आवाज़ बने हैं, चेयरमैन कश्मीर काउंसिल EU हैं। बहुत शुक्रिया अली रज़ा सैयद साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। फर्स्टली एंड फॉरमोस्टली मशाल मलिक साहिबा, मैं आपकी तरफ ही आऊँगी। पहले तो यासीन मलिक साहब के हवाले से कुछ अरसे पहले कुछ तस्वीर आई। वैसे तो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में क्या चल रहा है क्या नहीं, उसकी खबर भारत
باہر تک جانے نہیں دے رہا. ابھی پچھلے ہفتے کے اندر شہادتیں ہوئیں. انفارچونیٹلی بھارت کرونا کی آڑ میں کشمیریوں کے اوپر ظلم اور ستم کی نئی تاریخ رقم کر رہا ہے. لیکن یاسین ملک صاحب کی طبیعت جس طرح سے تصویر میں نظر آ رہی تھی مشال ملک صاحبہ, وہ دیکھ کر آپ کے کیا تاثرات تھے؟ تھینک یو سو مچ انیکا فار انوائٹنگ می. حالات تو ڈیفینیٹلی بہت خراب ہیں, اور یہ بائی چانس ان کی ایک کورٹ ہیئرنگ تھی جو آن لائن ان کی تھی, جس کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے وہاں سے پکچر ان کی کھینچ لی اور وہ وائرل ہو گئی. تو میں خود بھی بہت شاک تھی, ان کی حالت اتنے وہ ویک ہو گئے ہیں, اور اتنی جلدی ان کو مطلب کہ ود ان اے اسپین آف 2 years ان کی چہرے, ان کی باڈی, ایوری تھنگ اتنی فریجائل ہو گئی ہے, اور ان کے سر پہ بال بھی نہیں رہے, اور جس طریقے سے سارے بال ہی وائٹ ہو گئے ہیں اور بہت ہی ویک ہیں. اور ان کو وہاں پہ جو رپورٹس آئی تھیں 2 سال پہلے کی بھی اور پچھلے سال کی بھی, کہ وہاں تہار کی جو ڈیتھ سیل میں جہاں ان کو رکھا ہوا ہے, وہاں پہ ایک بہت ہی ان ہائیجینک انوائرمنٹ ہے, اوپن ٹوائلٹ ہے, 5x7 feet کا ڈیتھ سیل ہے, اور اس ادھر ان کو فزیکلی اور مینٹلی ٹارچر کیا گیا ہے. اور میڈیکل کیئر تو بہت دور کی بات ہے, ان 2 سالوں کے اندر ان کو واک بھی بہت لمیٹڈ وہ کر سکتے ہیں, 1-2 اسٹیپس ہی واک کر سکتے ہیں وہاں پہ. تو ایسے حالات میں ایک انسان کو رکھنا اور زندہ رہنا ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اور وہاں پہ انوائرمنٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے, ساری جو لیڈرشپ ہے جیلوں میں بند ہے. آسیہ اندرابی صاحبہ بھی تہار کے اندر ہیں, شبیر شاہ صاحب بھی تہار میں ہیں, گیلانی صاحب کو کتنے سالوں سے اریسٹ کیا ہوا ہے. تو اٹس اے ٹریجڈی. بٹ یاسین صاحب کو ایک ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے, جو کہ سب سے خوفناک بات ہے کہ ان کا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ. اچھا, کنسرننگ بات یہ ہے مشال کے ٹاپ لیڈرشپ جن کو دنیا جانتی ہے, ان کا یہ حال ہے تو ہم اندازہ ہی کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں اور آواز ہی بلند کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو انڈین انلیگلی آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم رہ رہے ہیں. ذرا کمپیئر کرتے ہیں, انڈین انلیگلی آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر سے ہمیں ان کی آواز تک نہیں سننے دی جا رہی. انٹرنیٹ کنیکشن کتنے عرصے تک بالکل ہی معطل رہا, اس کے بعد پھر ان کو بیسک ہیلتھ فیسلٹیز بھی نہیں پرووائڈ کی جا رہی, یہاں تک کہ کرونا کے حوالے سے ان کو جو ہیلتھ فیسلٹیز مل رہی ہونی چاہیے کشمیریوں کو وہ بھی نہیں مل رہی ہیں, سرحد کے جو ایل او سی ہے اس کے اس پار. یہاں آن دا کنٹری آزاد جموں و کشمیر میں انتخابات بھی ہو رہے ہیں, نئے وزیر اعظم بھی آ گئے ہیں, یہاں کشمیر پریمیئر لیگ بھی ہو رہی ہے. ذرا ان دونوں کو کمپیئر کریں اور ساتھ یہ بھی ایڈ کر دیں کہ وہاں سے انڈین انلیگلی آکیوپائڈ کشمیر سے کیا آپ کو وہاں کے حالات کی کوئی خبریں وصول ہو رہی ہیں؟ بالکل. بہت ایک سائڈ پہ آزاد جموں کشمیر میں جہاں پہ لوگ آرام سے آزادی سے سانس لیتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, نہ کوئی وہاں پہ کوئی خدا نخواستہ کوئی آرمی ہے ایسی کہ وہ مار رہی ہے لوگوں کو, نہ اتنی زیادہ ملٹری فورسز ہیں جو کہ ٹارچر کر رہی ہوں اور کالے قوانین ہوں. اور وہاں پہ کشمیر پریمیئر لیگ اناؤنس ہوئی ہے تاکہ کشمیری جو یوتھ ہے وہ اپنے ٹیلنٹس کو ایکسرسائز کریں. اور دوسری سائڈ پہ آپ دیکھ لیں مقبوضہ جموں کشمیر میں جہاں کے ٹیلنٹ تو بہت دور کی بات ہے کہ ان کا ایگزسٹ کرنا بھی ایک میریکل ہے. تو ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں جو ہر کشمیری کی ہیں وہاں پہ, وہ تو کسی صورت نکل نہیں سکتی. آئیڈینٹی چھین لی ہے, ریفیوجی بنا دیا ہے, ان کو ایلیمنیٹ کیا جا رہا ہے. یونیورسٹیز کالجز جو ہیں وہاں پہ وہ بند ہیں, 2 years سے اوپر ہو گیا ہے. 5 اگست کا جو سانحہ ہوا جس کے بعد کشمیریوں کے سارے رائٹس سلب کر لیے گئے. تو سپورٹس تو ایک بہت ہی آگے کی بات ہے. اسٹیڈیمز وہاں کے خالی ہیں, پڑے ہوئے ہیں. اور اس KPL سے بھی مودی سرکار کو اتنا گھبراہٹ ہو رہی ہے, اتنی جھنجھلاہٹ ہو رہی ہے کہ بھی کیونکہ کشمیر پریمیئر لیگ کا مطلب ہے کہ کشمیریوں کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے جس کے تحت وہ دنیا کے اندر انٹرنیشنل کرکٹ کے تھرو بھی کشمیر کا لوگو جو ہے دنیا کے سامنے لے کے جائیں, کشمیر کی شناخت کو دنیا کو دکھائیں. تو وہ سپورٹس کے تھرو بھی نہیں آ رہی. تو سپورٹس مین اسپرٹ تو بالکل بھی نہیں ہے مودی سرکار میں, کرمنل مائنڈڈ ہے. اور جس طریقے سے وہ ظلم کر رہے ہیں آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ ان امیجنیبل ہیں جو بھی رپورٹس وہاں سے آ رہی ہیں گروس ہیومن رائٹس وائلیشنز کی, کرونا کی آڑ میں جب دنیا کا فوکس اور جگہوں پر ہے.
یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دوران میں 30 لاکھ سے اوپر جو ہے ریزیڈنسی سرٹیفکیٹس اور ووٹر رائٹس انڈینس کو دیے جا رہے ہیں, اور ڈیموگرافی کو بہت تیزی سے اس لاک ڈاؤن کے اندر جو ہے وہ اس کو بڑھایا جا رہا ہے. رائٹ. اچھا, ایک اور کنسرننگ میٹر جو کشمیریوں کے لیے ابھی ہے وہ یہ کہ ایک تو پہلے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل, وہی باڈی جس نے کشمیر کے حوالے سے ریزولوشنز پاس کیے, پلیبسائٹ کے ریزولوشنز پاس کیے, دونوں ممالک کو, پاکستان اور بھارت کو, اپنی افواج کو وہاں سائٹ پہ کرنے کی باتیں کی کہ خوف و ہراس نہ پھیلے, جس کا بالکل کانٹری کر رہا ہے بھارت. یعنی 9 لاکھ فوجیں لا کر بٹھا دینا انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر کے اندر, ان اٹ سیلف اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. لیکن اب جو ایک اور سوال شروع ہو گیا ہے وہ یہ کہ یو این ایس سی کے نان پرماننٹ ممبر بننے کے بعد اس بار اس مہینے کے لیے پریزیڈنسی بھی یو این ایس سی کی بھارت کے پاس ہے. کیا یہ کشمیریوں کے لیے کوئی بری خبر تو نہیں بن کر آئے گی یہ بات؟ دیکھیں, یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ ان کو یہ ممبرشپ ملے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو پرماننٹ 5 ممالک ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے وہ اصل کال دا شاٹس کرتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر, جس کے اندر امریکہ ہے, یو کے ہے, فرانس ہے, رشیا ہے, چائنا ہے. تو ان کے پاس وہ جو ویٹو پاور ہے نان پرماننٹ ممبرز میں یہ نہیں ہے. تو ان کے پاس اصل وہ انفلوئنس ہے ٹو چینج دا ڈائنامکس, اگر کہیں پہ انہوں نے کوئی لاز جو ہیں امپلیمنٹ کروانے ہیں یو این کی ریزولوشنز کے مطابق. اور وہاں پہ ڈفرینٹ آرگنز ہیں یو این کے اندر, اور یو این کی 2 رپورٹس اس کے اوپر حال ہی میں آ چکی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ چلڈرن کے ساتھ ہو رہا ہے, جو یوز آف پیلٹس جو ہیں, ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹس ہیں, 2 کلوز ڈور سیشنز ہو چکے ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے آفٹر آلموسٹ 54 ایئرس. تو بہت سے ڈائنامکس ہیں. پھر اس کے بعد انٹرنیشنلی اگر کاؤنٹر کرنا ہے انڈیا کو تو آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ جس طرح پاکستان کے فارن آفس نے جو آر ایس ایس کا ڈوسیئر ہے وہ پریزنٹ کیا یو این سیکریٹری جنرل کو, کیونکہ مین جو روٹ کاز ہے اس وقت جو بنی ہوئی ہے وہ آر ایس ایس کا جو رول ہے انڈیا کے اندر, جس کے تھرو وہ انٹرنیشنلی بھی اپنی پالیسیز کو لانا چاہتے ہیں اور ریجنل بھی اکھنڈ بھارت کا نیریٹو, تو اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, کیونکہ یہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن انوالوڈ ان نیومرس ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں, تو یہ بھی اس اینگل سے بھی سیکیورٹی کاؤنسل میں اس معاملے کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا, اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ. بٹ یس, دس از این الارمنگ تھنگ کہ انڈیا جو بگیسٹ وائلیٹر ہے انٹرنیشنل لا, ہیومن رائٹس کا وائلیٹر ہے, جنیوا کنونشنز کو وائلیٹ کیا ہے اس نے, آرٹیکل 370 کی ایبریگیٹ کر کے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اندر ڈیموگرافی کو چینجز لا رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ کیوں کنسیڈر کیا گیا, تو اس سے پھر نظر آتا ہے کہ دنیا کے اندر ایک انڈیا کی بھی ایک بہت بڑا ایک انفلوئنس ہے دنیا کے اندر, چاہے وہ یو این کے اندر ہو, چاہے وہ انٹرنیشنل ورلڈ باڈیز کے اندر ہو. اچھا, یہ آپ نے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کی تھی کہ اگر سمپل ہیومن رائٹس ہو رہے ہو نا تو پھر شاید کوئی آنکھیں چرا سکے, لیکن جہاں انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز کی وائلیشنز ہو رہی ہوں تو پھر تو انٹرنیشنل کمیونٹی اگر اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا چیمپئن کہتی ہے تو پھر اس کو آواز بلند بھی کرنی چاہیے. لیکن جب یہ 5 اگست 2019 میں نریندر مودی اینڈ بی جے پی سرکار, جس کا ایک وہ اکھنڈ بھارت والی سوچ ہے, جس کو صرف اور صرف گھر واپسی کی پڑی ہوئی ہے, انسانی جانیں ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کو کشمیریوں کی زندگی سے زیادہ ان کے لیے, بلکہ کشمیریوں کی زندگی بالکل ہی ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, صرف ان کی لینڈ امپورٹنٹ ہے, صرف ان کی زمین ہتھے آنا چاہتی ہے بھارت. اب اس تمام مظالم کے خلاف انٹرنیشنل کمیونٹی سے آپ توقع رکھتی ہیں کہ جیسے وہ 5 اگست 2019 کے بعد انٹرنیشنل میڈیا نے جس طرح سے آواز بلند کی تھی, کشمیریوں کی آواز کو آگے بھی لے کر چلے تھے, لیکن اس کے بعد پھر کووڈ آ گیا اینڈ تھنگز ڈڈ ناٹ گو as they should have. لیکن اب at this point in time 2 سال گزرنے کے بعد, بے شبہ مظالم ہونے کے بعد کشمیریوں کے اوپر ان 2 سالوں کے اندر ان کو لٹرلی ایک کنسنٹریشن کیمپ بنا دینا انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر کو, اس کے بعد آپ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی سے کوئی امید رکھتی ہیں؟ دیکھیں, یہ بات بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں. جس وقت 5 اگست کا انسیڈنٹ ہوا تو اس ٹائم پہ پوری دنیا کے اندر بڑا شور مچا ہے اس ایکشن کے اگینسٹ, کیونکہ یہ ایک اللیگل ایکشن تھا. نیچرلی ایک پوری قوم کے خلاف ایک پریزیڈینشیل آرڈر کے تحت ان کو ڈیتھ وارنٹ ایشو کیا گیا, جینوسائیڈ کا ایکٹ کیا گیا, اسٹیٹ لیس کر دیا کشمیریوں کو. تو یہ دنیا بھر میں پروٹیسٹ بھی ہوئیں, اخباروں کے اندر بھی فرنٹ پیج پہ
آرٹیکلس خبریں آئیں, ایڈز آئے پیلٹس کے اوپر, ڈفرینٹ چیزیں دکھائی گئیں. ڈیوائڈر ان چیف آیا, ٹائٹل ملا مسٹر مودی کو انٹرنیشنلی. بہت جو ان کا مطلب کہ جو سیکولر فیبرک تھی انڈیا کی وہ ٹورن اپارٹ ہو گئی مودی کی فیشسٹ پالیسی سے. مگر انفارچونیٹلی چند ہی مہینے گزرے تھے جب کیمپین ایک اپنے آ رہی تھی ٹیمپو کے اندر انٹرنیشنلی اور اویئرنیس آ رہی تھی, تو کووڈ ہو گیا. تو کووڈ جب ہوا تو مارچ کے اندر پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہو گیا, اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے سارا کا سارا فوکس جو تھا انٹرنیشنل میڈیا, گورنمنٹس کا, ہر کسی کا, وہ اس کو بیٹل کرنے میں لگ گیا. اور اس ٹائم میں ہندوستان کو ایک ایکسٹرا فیور یا فائدہ مل گیا. اس آفت کے دوران بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کے اندر کا جو شیطان ہے اس نے اور مزید تیزی سے وہاں پہ کشمیریوں کا قتل عام بھی کیا. لاک ڈاؤن میں وہ پہلے ہی تھے, ان کے اوپر ڈبل ٹرپل لاک ڈاؤنز لگا دیے کرونا کی آڑ کے اندر, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ تیزی کے تھرو انہوں نے اسٹیمپ کر کے ہندوستانیوں کو وہاں لاکھوں کی تعداد میں ریزیڈنسی سرٹیفکیٹس ایشو کیے, ووٹر رائٹس دیے, ڈومسائلز ان کے نام پہ کیے گئے, تاکہ تیزی میں کم از کم 1-2-3 سالوں کے اندر وہ ان کا گول پلان ہے کہ یہاں پہ اس کو ایک میجورٹی انڈیا میں تبدیل کر دیا جائے اور کشمیریوں کو مارجنلائز کر دیا جائے. تو وہ ہمارے لیے ایک بیڈ لک بہت بڑی ہو گئی اور ورلڈ کے لیے بھی ہو گئی, مگر ہندوستان نے اس سے کوئی سبق نہیں حاصل کیا. مگر میں سمجھتی ہوں کہ اب جس طرح اب یہ 4th ویو کے بعد اللہ کرے یہ سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی دنیا کا فوکس آنا چاہیے, اور اگر نہیں آ رہا تو ہم نے کوشش کرنی ہے, پاکستان نے اور جو کشمیری ڈائسپورا ہے, پاکستانی ڈائسپورا باہر کے ملکوں میں, کہ ہم لوگ اس کو پھر سے واپس ریڈار کے اوپر لائیں. Right, and that we need to do, of course, and the international community needs to see and look into this case as well, because if the international community does not wake up, does not speak up against the atrocities that are happening in illegally Indian occupied Jammu and Kashmir, then the blood of the Kashmiris will be on the international community's hands. This is a cause of concern, a flashpoint between two nuclear countries as well. Break کی طرف جائیں گے. حکومت کو کیا کرنا ہے, حکومت کیا کر رہی ہے اور کیا ہو رہے ہونا چاہیے, کشمیریوں کی آواز کو مزید کس طریقے سے آگے لے کر جایا جائے, جو ان پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, جو گاؤں میں بچیوں کو, خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, مردوں کو شہید کیا جا رہا ہے, اس کا سد باب کیا ہے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. اب ذرا ڈاکٹر رمیش کمار صاحب کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک بڑے معاملے کے اوپر آواز بلند کی تھی. پاکستان کے کچھ ہندو برادر, جو ہمارے ہندو کمیونٹی ہے, وہ انڈیا گئی تھی, وہاں 11 لوگوں کا قتل کر دیا گیا بھارت کی طرف سے, اور اس کے بعد سے ان کے جو باڈیز ہیں وہ بھی نہیں دی گئیں. اب اس سے بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ پاکستان کا نام لینے والے یا پاکستان سے اتنا سا بھی منسلک ہونے والے کسی بھی شخص کا کی زندگی وہ لوگ لے لیتے ہیں بھارت کے اندر. تو کشمیر کے اندر تو ہر بچہ یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور بن کے رہے گا پاکستان. ایسی صورتحال میں ذرا اس کو کمپیئر کریں ان 11 افراد سے, تو کشمیریوں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جا رہا ہوگا, کنسیڈرنگ کہ بھارت میں مائنورٹیز کے ساتھ پہلے ہی بہت برا سلوک کیا جاتا ہے, اور بھارت کشمیر میں ڈیموگرافک چینجز کر رہا ہے, ایز وی ٹاک کر رہا ہے. 5 اگست کو 2 سال ہو گئے, اور ان 2 سالوں کے اندر کنٹینیوسلی کشمیر کی زمینیں بیچی جا رہی ہیں ادھر کے لوگوں کو, بھارت کے لوگوں کو. انیکا, آپ نے ابھی 3 ٹاپک اٹھائے ہیں. ایک آپ نے اٹھایا ہے بھارت کے اندر مائنورٹیز, دوسرا آپ نے اٹھایا ہے کہ پاکستان سے لوگ جو جاتے ہیں وہاں پہ, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو, ان کی کنڈیشن, تیسرا ایشو ہے کشمیر. تو پہلی چیز تو آپ کو میں بتاؤں کہ بھارت کے اندر چاہے الیکشن ہو چاہے الیکشن کے بغیر ٹائم ہو, وہاں پہ پاکستان ڈیشنگ جو چلتی ہے وہ غلط ہے. چاہے وہ ہندو ہو, چاہے کرسچن ہو, چاہے سکھ ہو, چاہے مسلمان, جو بھی یہاں سے مائگریشن یا جو بھی وہاں سے جاتا ہے اس کو ہمیشہ ایجنٹ سمجھا جاتا ہے اور اس کو یوز کرنے کی بات کی جاتی ہے. جو 11 لوگوں کا مرڈر جو ہوا تھا جودھ پور کے گاؤں میں, وہ بھی اس چیز کی کڑی تھی کہ ان لوگوں کو یوز کرنے کی کوشش کی گئی. جب وہ یوز نہیں ہوئے تو ان کو ادھر ہی مار دیا گیا, اور آج تک ان کے کوئی بھی قاتل گرفتار نہیں ہوا, اس کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا. ایک چیز تو ہو گئی یہ. دوسری چیز آپ نے بات کی کشمیر کی. دیکھیں, کشمیر کی وائیولیشن صرف اقوام متحدہ کی ریزولوشن کی وائیولیشن نہیں ہے.
اقوام متحدہ کی ریزولوشن تو کلیئر کٹ ہے، اس کی تو وائیولیشن تو ہے ہی ہے، مگر جو کشمیر کے مہاراجہ اور جواہر لال نہرو کے بیچ میں جو ایکارڈ تھا اس کی بھی وائیولیشن ہوئی ہے، جس کے اندر یہ تھا کہ ہم اس کا جو کشمیر کا جو انڈیپینڈنٹ ایک اسٹیٹس ہے وہ برقرار رکھیں گے، اور 5 اگست کا جو اقدام ہے اس کی بھی وائیولیشن کر دی کہ جو مہاراجہ اور جواہر لال نہرو کے بیچ میں ہوا تھا کہ اس کا جو سنگل اسٹیٹس تھا وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا۔ 2 سال ہو گئے ہیں، اور 2 سال کے باوجود جو ہے آج تک جو وہاں پہ ماحول بنا ہوا ہے اور جس قسم کی پابندیاں ہیں، یہ بہت بڑا ایک کوسچن مارک ہے ان ہیومن رائٹس کنٹریز کے لیے جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کے دعوے دار کہتے ہیں، جو ابھی تک ان ایشوز کے اوپر جو ہے وہ ایون نہیں ہوئی ہے، وہ آواز ابھی تک ہے کہ، اور اسی حوالے اسی کو میں کنٹینیو کرتے ہوتے ہماری گورنمنٹ نے آواز اٹھایا ہے مگر ہمیں وہ پذیرائی نہیں ملی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں آپ نے 2 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کیے ہیں کشمیر کے حوالے سے، بالخصوص کہ انٹرنیشنل کمیونٹی انفارچونیٹلی ہم لوگوں کو وہ پذیرائی، ہمارے موقف کو، ہمارے جو کشمیر کے حوالے سے ہم صدا اور آواز بلند کر رہے ہیں، اس کو وہ پذیرائی نہیں مل رہی ہے جو اس کو ملنی چاہیے۔ تو کیا کریں کہ پاکستان جو کشمیر کی آواز بننے کی کوشش کر رہا ہے اس کو پذیرائی ملے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، انٹرنیشنل کمیونٹی اس میٹر کو سیریسلی لے، جیسے بہت سارے اور معاملات کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے سیریسلی لیا، اس طریقے سے اس معاملے کی طرف بھی ان کی نظر ہو، ان کی فکر ہو، ان کا غور ہو؟ پہلی چیز تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں، میں نے بہت آفیشل ٹور کیے ہیں، ہر آفیشل ٹور کے اندر جب بھی کوئی انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے، بھارت کی پوری مشنری کو میں نے ایسے پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، مگر ہماری فارن منسٹری کی جتنی بھی وہاں پہ ایمبیسیز ہیں ان سب کو میں نے وہاں پہ فارغ یا اپنی بچوں کے ساتھ عیاشی میں دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ بزی ہے، ایون جو گاڑیاں بھی ہوتی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ فیملی کمٹمنٹ میں بزی ہوتی ہیں۔ تو مجھے تو کوئی فارن آفیسر جو ہے اس کے لیے پہلے تو پاکستان کو ڈبل محنت کرنے کے لیے جتنی بھی فارن مشنری ہماری لگی ہوئی ہے، چاہے وہ کمرشل اٹیچیز ہو، چاہے ڈیفنس اٹیچی ہو، چاہے ایمبیسی ہو، ان کو فیملیز کے ساتھ فوراً ان کی فیملیز کو واپس بلایا جائے، بغیر فیملی کے جب وہ وہاں پہ کام کریں گے، اتنی محنت کریں گے، تب پاکستان کے موقف کو میں ابھی آپ کو بتاؤں، تاشکند ابھی جب میں پرائم منسٹر کے ساتھ وہاں پہ وزٹ پہ تھا، تاشکند کے اندر سینٹرل ایشین کنٹریز جتنی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آزادی جو ہے جو ہمیں ملی ہے پاکستان کی وجہ سے ملی ہے، مگر اس کنٹری کے اندر بھی ہمارا کوئی رشن پریس ریلیز لیکن نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کوئی ایمبیسیڈر ایک کی۔ دفعہ مجھے یاد ہے وزیر اعظم صاحب نے بھی فورن منسٹری کو یا فورن آفس کے لوگوں کو کافی زیادہ جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اس کے بعد پھر انہوں نے ان کی تعریف بھی کی تھی کہ نہیں وہ جس طریقے سے لیا گیا ویسے پرسیو نہیں کرنے والی بات تھی، یا بالکل بھی نیگیٹیولی فورن ایمبیسڈرز یا ہمارے جو کاؤنسل جنرلز ہیں وہ سارے بالکل فارغ میں نہیں بیٹھے ہوئے، کام وہ کر رہے ہیں لیکن اور کام کرنا چاہیے۔ لیکن آپ ایک بار پھر وہی بات دہرا رہے ہیں جو کسی زمانے میں پہلے وزیر اعظم صاحب نے کہی تھی، تو یہ کیا کنسسٹنٹ فیلنگ ہے حکومت میں کہ ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ نہیں کشمیر کا جو ایک موقف ہے یا جو مقدمہ ہے وہ دنیا کے سامنے لے کر آ رہے ہیں؟ یہ کیا حکومت کی کنسسٹنٹ فیلنگ ہے؟ دیکھیں، میں لاسٹ حکومت میں سی پی اے کامن ویلتھ پارلیمنٹری ایسوسیشن میں اسپیکر کی نمائندگی کرنے میں گیا تھا لنڈن، میں نے وہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی انڈیا کی مختلف ایمبیسیز کی دیکھی، مگر میں نے میرے ساتھ 4 اسپیکر تھے پروونشل اسمبلی کے، میرے ساتھ فہمیدہ مرزا تھی، میں نے کسی بھی ہمارے فارن مشنری کے بندے کو نہیں دیکھا۔ میں جب یہاں پہ آیا تو میں نے آ کے شکایت کی تو انہوں نے کہا نہیں وہ میاں صاحب کے خاص بندے ہیں، تو اس وقت میاں صاحب کے خاص بندے تھے، ابھی اوروں کے خاص بندے ہیں، مگر مجھے ابھی میں اور پہلے میں کوئی بھی فارن مشنری کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نیگلیجنسی ہے ان کی۔ کشمیر کے لیے آپ کو کرنا ہے، آپ کو ساری ایمبیسیز کو بلائیں، کل پریزیڈنٹ ہاؤس میں یا کشمیر کمیٹی کے تھرو یا کشمیر منسٹر کے تھرو سب کو بلائیں، آپ ان کو بتائیں کہ 2 سال کے اندر یہ چیزیں ہوئی ہیں، مگر آپ کے ملک ان ایشوز کے اوپر آپ نے آواز اٹھایا، اس پہ نہیں اٹھایا، اس پہ اٹھایا، کچھ ورکنگ ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان دا شو، لیکن ایک بات جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ڈاکٹر رمیش کمار ابھی کہہ رہے ہیں کہ انٹرنل
پوسچرنگ کی بجائے ہم لوگوں کو ایکسٹرنل جد و جہد کی طرف زیادہ دھیان دینا ہوگا. پاکستانیوں کو تو پتہ ہے کہ کشمیر ہماری شاہرگ ہے اور شاہرگ کو اپنے تن سے جدا ہم ہونے نہیں دے سکتے, لیکن اب ٹائم ہے کہ تمام کی تمام دنیا تک یہ پیغام پہنچایا جائے, انسٹیڈ آف یہ کہ ہم یہاں آرائش کریں یا سڑکوں کے اوپر پوسٹرز لگائیں. اینی ہاؤ حکومت کو ایک بار پھر کشمیر کے معاملے پہ بالخصوص جس طریقے سے اس حکومت نے آواز بلند کی ہے, یو این کے اندر بھی جا کر کشمیر کی بات کی ہے, اس کو کنٹینیو ضرور کرنا ہوگا. بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد شو کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی حکومت کو کیا کرنا چاہیے. اب انٹرنیشنل کمیونٹی کی ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو جھنجھوڑنے کے لیے, جگانے کے لیے, بتانے کے لیے کہ ان کا کردار کتنی ہی ہزاروں سینکڑوں جانیں بچانے کے لیے کتنا زیادہ کلیدی ہے, کچھ لوگ باہر کام کر رہے ہیں, جن کے اندر سے علی رضا سید صاحب کا پرومیننٹ نام ہے. چیئرمین ہے کشمیر کاؤنسل EU کے. بہت شکریہ علی رضا سید صاحب, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. علی صاحب, کشمیر کا کیس 5 اگست 2019 آج سے ٹھیک 2 سال پہلے انٹرنیشنل اخباروں کی, انٹرنیشنل جریدوں کی, انٹرنیشنل ٹیلی ویژن کی زینت بنا. اینڈ انفارچونیٹلی اس کے بعد وہ اس طریقے سے نہیں اٹھایا گیا. کرونا کو الزام دے دیں یا بھارت کے اثر و رسوخ کو الزام دے دیں, جس کو مرضی الزام دے دیں, لیکن آج کشمیریوں کو اس آواز بلند کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. EU میں اس حوالے سے کیا کام کیا جا رہا ہے؟ کیا سینسٹائزڈ ہیں وہاں کے لوگ کہ کشمیریوں کے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا موقع دینے کا. دیکھیں, ایک تو بدقسمتی آپ کہہ لیں, جس طرح آپ نے پہلے کہا, یہ کووڈ کے آنے کی وجہ سے پارلیمنٹ جو ہے اس میں تقریباً 1 سال 1.5 سال سے پارلیمنٹ آن لائن چل رہی ہے, یا بہت تھوڑی تعداد میں جو MEPs ہیں وہ آتے ہیں. نارملی 705 MEPs ہیں, لیکن وہ پچھلے 1.5 سال میں کبھی بھی سارے اکٹھے نہیں ہوئے, زیادہ تر آن لائن پہ رہے. اور اسی طرح سے جتنے جو کنٹریز میٹر کرتی ہیں وہ کووڈ کی وجہ سے اپنے ملکوں کی حالات کی وجہ سے وہ اس میں بھی مصروف رہے ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہے. اور یہ بہترین موقع ملا ہے مودی سرکار کو کہ ان کو اپنے جو گراؤنی عزائم ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے, کشمیر کی ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے, کشمیر کا سٹیٹس چینج کرنے کے لیے اور ظلم کرنے کے لیے ان کو ٹائم مل گیا, اور انہوں نے انتہا کا ظلم کیا ہے مقبوضہ کشمیر میں, اور وہ جاری ہے, ابھی تک اسی طریقے سے جاری ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عالمی برادری نے جو رول ادا کرنا ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت کروشل ہے کہ جب تک عالمی برادری اپنا ایک رول ادا نہیں کرے گی تب تک بھارت جو ہے وہ کشمیریوں کا جو حق آزادی ہے, حق خود ارادیت ہے, اس کو نہ دینے کے لیے رہے گا. اچھا علی رضا سید صاحب, برٹش پارلیمنٹ کے اندر بھی بھارت کے ان تمام مظالم کے خلاف بات ہوئی. بہت سارے پارلیمنٹیرینز, برٹش پارلیمنٹیرینز, انہوں نے اس بارے میں بھارت کو کافی سارا بیش بھی کیا. EU پارلیمنٹ کے اندر بھی صدائیں تو بلند ہوئیں, لیکن کیا کیا جائے کہ یہ مومنٹم ایک ایک کر کے یا پیچز میں نہ ہو, یہ ایک کنٹینیوس ویو میں ہو, تاکہ کشمیریوں کی جو آواز ہے, جو کنٹینیوس مظالم ڈھا رہے ہیں, ان کو کوپ اپ کرنے کے لیے, کیٹر کرنے کے لیے, اس کے کمپیریزن کے اندر ایک کنٹینیوس آواز تو بلند ہو رہی ہو. اور کیا انٹرنیشنل کمیونٹی بھارت پہ پریشر ڈال سکتی ہے اس طرح ایک کنٹینیوس ویو آف ریزنگ وائس آف کشمیریز اس کے ذریعے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ڈالے گی. مجھے پوری امید ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اپنا رول ادا کرے گی. اس کے بغیر ان کے پاس آپشن نہیں ہے. دیکھیں, تمام جو اکنامک پاورز ہیں وہ سارے ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں, ہیومن رائٹس پہ وہ بات کرتے ہیں, اور جب مسئلہ آتا ہے کشمیر کا تو یہاں پہ آ کے وہ ہیومن رائٹس کی بات تو کرتے ہیں, لیکن ایسے کرتے ہیں کہ جس طریقے سے بھارت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن ابھی اگر آپ دیکھیں کہ یورپین پارلیمنٹ اور یورپین جو انسٹیٹیوشنز ہیں, یہاں پہ بھی ایک ریزولوشن پاس ہوا تھا
کہ جو بھی ممالک ہیومن رائٹس کی وائلیشن کریں گے ان پہ سینکشنز تک بھی لگا سکتے ہیں، پہلے نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ وقت آ رہا ہے کہ اگر ہماری جو اسٹریٹجی ہے اور ہماری جو کام کرنے کا انداز ہے یہاں کے عوام تک، یہاں کے انسٹیٹیوشن تک، یہاں کے پالیسی میکر تک، اگر ہم اپنا حق اور سچ کا موقف صحیح طریقے سے ان کو سمجھا سکیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ کیا علی رضا سید صاحب، کیا ابھی ہم صحیح طریقے سے وہ موقف نہیں فراہم کر سک رہے ہیں؟ اور کیا مزید کیا جائے کہ یہ اگر انہوں نے قانون پاس کر ہی دی ہے سینکشنز دینے کا ہیومن رائٹس وائلیٹرز کے اگینسٹ، تو پھر تو ہمیں فوراً یہ سینکشنز بھارت کے اوپر سلیپ کروانی چاہیے؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اس کے لیے دیکھیں یہ جتنی پالیسیز بنتی ہیں یا جو بھی ڈیسیژن لیے جاتے ہیں وہ جو پاور بروکرز ہیں، جو مین ڈیسیژن میکرز ہیں، ان کے لیے آپ کو جو فیکٹس اینڈ فگر اور وہ بھی سچ پہ مبنی، دیکھیں ایگزیجریشن کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے. ہمارا کیس سچا ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں وہی چیزیں یہاں تک پہنچانی چاہیے. اور جو طریقہ کار ہے، جو ایک پروسیس ہوتا ہے، دیکھیں آپ نے ریزولوشن لانا ہے پارلیمنٹ کے اندر، وہ ایک واقعے سے ریزولوشن نہیں آ جائے گا. اس کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے کہ آپ جو ان کے کوارڈینیٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، پھر وہ اپنی گروپوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، پھر وہ گروپ جب اپروو کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ پلینری میں جاتا ہے. اسی طریقے سے ہر ایک چیز کا ایک سٹیپ ہے، یونائٹڈ نیشن ہو، یورپین پارلیمنٹ ہو یا کوئی بھی پارلیمنٹ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑی کشمیریوں کی تھی خوش قسمتی آپ کہہ لیں ایک لحاظ سے، کہ جب 5 اگست 2019 کو مودی سرکار نے جب وہ آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا اور کشمیر کو ڈیوائیڈ کیا، جو انہوں نے چھٹیوں میں کیا، اور ہمیشہ انہوں نے اس طرح کے واقعات کیے ہیں تاکہ جو سب سے بڑی پارلیمنٹ ہے وہ اس کا فوری طور پہ ریاکشن نہ کر سکے. اچھا، ابھی بھی مجھے یہی خدشہ ہے علی رضا سید صاحب کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بائی دا ٹائم یہ دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ، EU کی پارلیمنٹ ریاکشن دے یا سینکشن سلیپ کرے، اس سے پہلے کشمیر میں ڈیموگرافک چینجز نہ کر چکا ہو نریندر مودی، کیونکہ وہ تو دھڑا دھڑ جو ہے وہ ریزیڈنسی دے رہا ہے کشمیر کی زمین کشمیریوں پر تنگ کر دی ہے، ان کے پیروں تلے ان کی زمین کھینچ لی ہے. تو کہیں یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے. دیکھیں اس میں جو ڈائسپورا ہے وہ اپنا ایک رول ادا کر رہا ہے جتنا کر سکتا ہے، لیکن اس میں بہت سارے اور بھی وینیوز ہیں جن کو کرنا پڑے گا. گورنمنٹ آف پاکستان جو کر سکتی ہے وہ ایک انڈیویجول نہیں کر سکتا، جو آرگنائزیشن کر سکتی ہے وہ عام آدمی نہیں کر سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک اسٹریٹجی، میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہمارے اپنے بھی فیلئرز ہیں، ہمیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا اور ان کو دیکھ کے اپنی اسٹریٹجیز کو درست کرنا ہوگا، اور ہمیں عالمی برادری کی حمایت لینی ہوگی. ہمیں اس پہ کام کرنا ہے اور انشاءاللہ وہ لے کے رہیں گے. اور میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں مودی سرکار کے بارے میں، یہاں یورپ میں اور جو پاور کوریڈورز ہیں اور ڈیسیژن میکرز میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ بھارتی سرکار کو خطرے کی گھنٹی سمجھتے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے اپنے ملک کے اندر جو منارٹیز کے ساتھ کیا، جو مقبوضہ کشمیر کے اندر وہ کر رہے ہیں. اسی لیے دیکھیں رپورٹیں جو آ رہی ہیں، یہ رپورٹیں ایک جو ہے نا یہ رپورٹیں یقیناً کوئی نہ کوئی سچ رکھتی ہیں. علی رضا سید صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، پھر الٹیمیٹلی کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے. پاکستانی، کشمیری ڈائسپورا، انٹرنیشنل کمیونٹی، انٹرنیشنل میڈیا، تمام مل کر کشمیر کی آواز بلند کرے گا، ان کی التجا سارے امپورٹنٹ کوریڈورز میں لے کر جائے گا، تب جا کے بھارت پر پریشر آئے گا. اس لیے کیونکہ یہ ساؤتھ ایشیا میں 2 نیوکلیئر ممالک میں ایک فلیش پوائنٹ ہے، یہ ایک بہت خطرے کی گھنٹی ہے، صرف اس ریجن کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے. اسی لیے فی الفور کشمیر کا معاملہ حل کیا جائے، اور اسی ریزولوشنز کے مطابق جو کہ پہلے UNSC نے دی تھی. لیکن ساتھ ساتھ جو ڈیموگرافک چینجز پچھلے 2 سال میں کی گئی ہیں انڈین انلیگلی آکیپائڈ کشمیر میں، ان کو بھی ریورس کیا جائے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کی جد و جہد کو کامیاب کرے اور پاکستان اسی طریقے سے کشمیر کی آواز بنا رہے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.